मसीह यीशु के ज़िंदा अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज की खूबसूरत सुबह जो है, पाक सब्बत का दिन जो है, हम सब के लिए मुबारक हो। हमारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए मुबारक हो। और खुदावंद का शुक्र हो कि वो हमें सुबह सवेरे उठाता है और हमें तरोताज़ा करता है। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि ज़ोरावर जो हैं वो छीन लिया करते हैं। और छीन क्या लिया करते हैं? जब अबलीस जो है किसी भी शख्स को जो है वो हलाक करने की कोशिश करता है, पस्त करने की कोशिश करता है, या पताल में धकेलने की कोशिश करता है, तो खुदा के लोग जो हैं जब उसके लिए शफायत करते हैं तो वो क्या होता है, वो ज़ोरावर बन जाते हैं और वो छीन लिया करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेस हालेलुया। मैंने दुआ के टॉपिक पे जो है बहुत बहुत बार प्रीच किया है, और आज जो है जो वर्स खुदा ने, मैं काफ़ी दिन से, मुझे पास्टर नदीम ने कहा कि कलाम जो है वो संडे को जो है वो मैंने देना है। तो मैं काफ़ी दिन से दुआ कर रही थी और मैं खुदा से कह रही थी कि मुझे कलाम दे कि मैं क्या बोलूँ। तो मुझे खुदा ने जो दिया वो मत्ती 7 बाब और 7 आयत है। कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उससे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उससे सांप दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की आस बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो पहली जो हमने सबसे पहला लफ्ज़ खुदा के कलाम में 7 वर्ष में देखा, 7वीं आयत में देखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। यानी मांगना जो है, मांगने का मतलब ये है कि पूछना, कहना, गुजारिश करना, इल्तमास करना, हासिल करने के लिए लफ्ज़न कहना, दरख्वास्त करना, चाहना, तवक्को करना या दुआ करना। कलाम के मुताबिक कुछ भी हासिल करने के लिए मांगना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अगर खुदा कुछ भी कहता है हमें, तो जब हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों में काम करते हैं, या उसके मुताबिक जब हम अपने मुंह खोलते हैं, तो खुदावंद क्या करता है, खुदावंद उसको भर देता है। और खुदा के कलाम में भी लिखा है कि तू अपना मुंह खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। और कुछ मांगने के लिए, कुछ कहने के लिए क्या करना पड़ता है? मुंह खोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है, ठीक है ना। और जब खुदा कहता है कि मांग, खुदा ने ये नहीं कहा कि खामोशी से इधर करके मुंह, या इधर करके मुंह, या इधर करके मुंह, हम कुछ भी ऐसे रिएक्ट करेंगे कि हम दुआ कर रहे हैं लेकिन हम मांग कुछ नहीं रहे हैं, हम बस चुप है। तो इसका मतलब है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर से हमारी आवाज़ निकल नहीं रही, हमारे अंदर से यानी हमारी चीखों पुकार नहीं निकल रही। अगर हम तंगी में हैं, अगर हम मुसीबत में हैं, अगर हम परेशानी में हैं, या हम खुशी में हैं, तो हम उसका इजहार किस तरह से करते हैं? हम बोल कर करते हैं। यानी हमारे चेहरों से पता तो चलता है कि हम खुशी की हालत में हैं, हम हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम किस हालत में हैं। लेकिन बेसिकली आज ज़रूरत जो है वो आज नहीं बल्कि शुरू से खुदा के कलाम में जब लिखा है कि वो मीन्स के क्या था, इब्तदा ही से था, वो अज़ल ही से है, ठीक है ना। तो अज़ल से है तो इसका मतलब है कि अज़ल ही से वो चाहता है कि हम उससे क्या करें? मांगे। मुंह खोलना, खोल कर मांगना मतलब कुछ कहना, कुछ बोलना कलाम के मुताबिक, और हाथ उठाकर मांगना।
اب دعا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاتھ اٹھا کر مانگنا، اور کلام میں بھی لکھا ہے کہ میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی طرح کیا ہو، قبول ہو. یعنی ہمارا ہاتھ اٹھا کر مانگنا جو ہے وہ ضروری ہے، کہ ہم پتہ چلنا چاہیے نا کہ ہم کس حالت میں ہیں، ہم دعا کی حالت میں ہیں. اور پراپر جو ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو پراپر جب ہم بیٹھ کر دعا کرتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے. اگر آپ کمزوری فیل کر رہے ہو، بیماری کی حالت میں ہو، تو لیٹ کر دعا کرتے ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب ہم پراپر بیٹھیں گے، بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں. مانگنا کس سے ہے؟ اچھا، کئی لوگ ہیں بچے، لوگ نہیں، بچے جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جب وہ 2-3 سال کے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں نہ ہوتا کہ خدا کیا ہے. جب ان کو ماں باپ سنڈے اسکول نہیں بھیجتے یا کچھ بھی ایسا کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک میری سہیلی تھی، وہ مجھے بتاتی ہوتی تھی کہ میں قائد اعظم سے دعا کرتی تھی جب میں چھوٹی تھی. تو میں کہتی تھی قائد اعظم تو مجھے یہ سکھا دے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم پر اپنے بچوں کو سنڈے اسکول نہ بھیجنا، اور ٹیچر جو ہے، بچوں کا ٹیچر ہونا بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. کہ بچوں کا ٹیچر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بچے ٹیچر ہوں، بچوں کے اوپر جو ہے ایک استاد ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور خدا سے مانگنا، ٹھیک ہے نا، کہ یعنی جب ایک وقت آتا ہے، کہتی پھر ایک وقت آیا کہ مجھے پتا چلا کہ خدا سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر وہ کتنی دیر خدا سے ہی صرف مانگتی ہوگی نا، پھر اینڈ میں اس کو پتا چلا ہوگا، جب زیادہ ایج کی ہو گئی ہوگی، پھر اس کو پتا چلا ہوگا کہ یسوع کے نام سے مانگنا ہے نا. لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ جب بچے سنڈے اسکول میں جاتے ہیں تو شروع میں ہی ان کو سکھا دیا جائے کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ واحد ہے، ایک ہے، وہ زندہ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے نا. شروع میں ہی بتا دیا جائے تو کیا ہی خوبصورت بات ہے. اور جب پھر کیا کس کے نام سے مانگنا ہے؟ اور کچھ لوگ ہیں وہ گھٹنے ٹیک کر مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح ایلیا نے گھٹنے ٹیک کر جو ہے ٹیک لیے اپنا، بلکہ کلام میں لکھا کہ اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں کیا کر دیا، چھپا لیا، اور اس نے خدا کی حضوری میں کیا کی، دعا کی. اور اس نے اپنے جو ہے نوکر کو بھیجا، اپنے خادم کو بھیجا کہ جا دیکھ کر آ کہ اب کیا سچویشن ہے آسمان پر، ٹھیک ہے. جب تک وہ دعا کرتا رہا گھٹنوں میں اپنا سر دے کر، اور وہ اپنے جہازی کو، اپنے خادم کو بار بار بھیجتا رہا کہ جا دیکھ کر آ کہ آسمان پر اب کیا سچویشن ہے، اب کیا ہے، اب کیا ہے، اب کیا ہے. اور جب وہ 7ویں بار گیا تو اس نے دیکھا کہ چھوٹا سا ہاتھ کے برابر کیا ہے، بادل ہے. اور ہاتھ کے برابر بادل ہونا اور کثرت کی بارش کی ایک آواز سننا، کتنا فرق ہے نا. کہ ایک چھوٹا سا بادل ہے، آپ دیکھ رہے ہو بادل ہے، ہاں اڑ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے کہیں بھی، یعنی کہیں اور جا کر برس سکتا ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہا اسی ٹائم میں، کہ میں کثرت کی بارش کی آواز کیا کر رہا ہوں، سن رہا ہوں. کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو ایمان ہے، کہ یعنی اگر وہ بند کر سکتا ہے آسمان کو دعا کر کے تو وہ کھول بھی سکتا ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ آپ جب خدا کی حضوری میں جو کچھ مانگتے ہو وہ خدا اسی گھڑی میں یعنی کہ آپ کو دے دیتا ہے؟ کتنے لوگوں کا ایمان؟ اور میرا بھی یہ ایمان ہے کہ جب بھی میں خدا سے کچھ بھی مانگتی ہوں نا تو وہ خدا جو ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے. بلند آواز کے ساتھ دعا کرنا، ٹھیک ہے نا. یعنی دعا کرنے کی بھی حالتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے جماعت میں دعا کرنا. اب جماعت میں دعا جو ہے نا، ہم لوگ اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ ادھر اب میٹنگ کا ٹائم جو ہے صرف 2 گھنٹے کا، ہم 1 گھنٹے کی ایک ہی بندہ کھڑا ہو کے یعنی ساری دعا کو کر جائے، تو پیچھے ٹائم کتنا رہ گیا؟ پیچھے ٹائم ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ٹائم کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ کو دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے. جب آپ جماعت میں دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو کہا گیا نا کلام کے لیے صرف دعا کرنی ہے. آپ نے کلام کے لیے اور خادم کے لیے دعا کرنی ہے. آپ کو کہا گیا ہدیے کے لیے دعا کرنی ہے، تو آپ نے صرف کیا کرنا ہے؟
ہدیے ہی کے لیے صرف وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو کسی اور مقصد کے لیے شفاعت کے لیے کہا گیا ہے تو آپ نے وہاں پر بھی کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ شفاعت کرنی ہے. اور پاسٹر ندیم ابھی کچھ دن پہلے جو ایک بات بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کھانے کے اوپر دعا کرنے کے لیے کہو. تو ایک خادم کو کہا گیا تو وہ پہلے اس نے گیت گایا کھانے کے اوپر، ٹھیک ہے. اس کے بعد کھانے کے لیے کیا ہوئی؟ دعا آئی. یعنی اتنی لمبی دعا، یعنی لمبی دعا صرف آپ پرسنلی طور پر کر سکتے ہیں، شخصی دعا. اس کو کہتے ہیں شخصی دعا. یعنی آپ اپنے مذبح پر بیٹھے ہو تو آپ خداوند کی حضوری میں، بلکہ وہ خداوند کے لیے بہت خوبصورت بات ہوتی ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں زیادہ دیر کے لیے جھک جائیں. یعنی 1 گھنٹہ جھکیں، آدھا گھنٹہ جھکیں، 2 گھنٹے جھکیں. اور دیکھیں پچھلے دنوں ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ نے اتنے ٹائم کے لیے خدا کی حضوری میں جھکنا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ کچھ 15 گھنٹے کے لیے جھکی، کچھ 10 گھنٹے کے لیے، ہے نا. اور کچھ ایک بیٹی جو ہے وہ 18 گھنٹے، ایک دن میں 18 گھنٹے جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں؟ جھکنا. میں کہتی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم اتنی دیر تک یعنی دعا کر رہے ہیں، خدا کی حضوری میں شفاعت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آہستگی کے ساتھ دعا کرنا کہ یعنی آپ اپنے دل میں، یعنی آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہو، آپ جماعت میں اس طرح سے بھی نہیں دعا کر سکتے بلا خداوند میں بہت گناہ گار ہوں، خداوند تم نے معاف کر دے، خداوند انج ہو گیا میرا. وہ ساتھ والا بندہ سن کے پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ دنیاوی ہوتا ہے، وہ ہر کوئی روحانی نہیں. اب آپ بیٹھے ہو نا، آپ کے ساتھ والا بندہ جو ہے وہ روحانی نہیں ہے، وہ سن رہا ہے نا، اس نے جا کے ایک کو بتانا ہے، دوسرے کو بتانا ہے، اے گنہگار ہی، اے گنہگار. یعنی جماعت میں ہم نے کس طرح سے دعا کرنی ہے؟ آپ دعا کر رہے ہو، آپ نے شکر گزاری کرنی ہے، آپ بلند آواز سے کریں. جب آپ کو کہا گیا، جیسے پاسٹر صاحب یہاں پہ اکثر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، پاسٹر ندیم برکت کہتے ہیں کہ آپ بلند آواز میں اپنے خداوند کی حضوری میں اقرار کریں، دعا کریں. اقرار کرنے کی بھی بہت سی حالتیں ہیں، یعنی آپ شکر گزاری کریں بلند آواز میں. آپ دھیمی آواز میں اپنے خدا کو بتائیں، خداوند میرے اندر یہ غلطی ہے، خداوند میرے اندر یہ پریشانی چل رہی ہے، تو مجھے اس میں سے نکال. تو خداوند کیا کرتا ہے؟ خداوند نکال دیتا ہے. دیکھو لوگ جو ہے نا وہ گن لیتے ہیں، گناہوں کو بھی گنتے ہیں، غلطیوں کو بھی، باتوں کو بھی گن لیتے ہیں. لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ نہ ہماری غلطیوں کو بلکہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے، وہ گنتا نہیں رہتا، وہ یاد نہیں کرواتا رہتا کیا یا اس ٹائم میں کیا کیا تھا، تو نے غلطی کی تھی. لیکن اگر کوئی اور سن رہا ہے نا، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے ہمیں ایک بار جو ہے وہ بتانا ضرور ہے کہ بہن میں نے تیری دعا سنی تھی اور ایسے ہوا، ٹھیک ہے نا. اس لیے جو ہے دعا بھی آہستگی کے ساتھ آپ اس طرح کی دعا جو ہے کر سکتے ہیں. اور حنا جو تھی دلگیر تھی، پریشان تھی، وہ خدا کی حضوری میں جب جھکی تو وہ اپنے آپ سے اور خدا سے کیا کر رہی تھی؟ باتیں کر رہی تھی. یہ خدا کے ساتھ ایک بہت خوبصورت رابطہ ہے. یعنی جب ہم خدا کی حضوری میں صرف خدا کی سنتے ہیں، خدا کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے ہمارے لیے. اور پرسنل دعا آپ نے کس طرح سے کرنی ہے؟ آپ اگر جماعت میں بھی کھڑے ہو تو آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ نے پرسنل دعا کس طرح سے کرنی ہے. اگر خادم نے اونچی آواز میں کہا گیا تو اونچی آواز سے بھی کرنے والے بہت سے ٹاپک ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا. خداوند تو اس کو واپس لے آ، خداوند تو اس کے ساتھ جو ہے بھلائی کر، ٹھیک ہے نا. اور ایمان کے ساتھ دعا کرنا، یعنی اس کے ساتھ دعا اگر کر رہے ہیں تو دعا میں ایمان ہونا بہت ضروری ہے کہ یعنی ہمارا جھکنا جو ہے وہ بے فائدہ نہ جائے، ٹھیک ہے نا. اگر ایلیا جھکا تھا تو اس کے اندر ایمان بہت بڑا تھا، ٹھیک ہے. لیکن جب اس نے آسمان بند کیا تھا نا، تو اس نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں گا آسمان نہ کھلے گا، ٹھیک ہے. یہ بھی اس کے اندر ایمان تھا. آج ہمارے اندر یہ ایمان ہے کسی میں ہے کہ جب تک میں یہ بات نہیں کروں گی تب تک یہ نہیں ہو سکتا؟ ہے کسی کے اندر؟ سب کنفیوز ہے اپنی اپنی، وہ کس کو کہتے ہیں، دعائیا لائف کے لیے بھی کنفیوز، اپنی روحانی لائف کے لیے بھی کنفیوز ہے. یہ ایمان ہے ہمارے اندر، میرے اندر ہے. اگر میں کہہ دوں گی تو خدا نہیں کرے گا، اگر میں کہہ دوں گی تو خدا کرے گا، ٹھیک ہے. یہ ہے ایمان.
ایمان یہ نہیں ہے کہ نہیں نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں، یہ تو پھر وہ ہے نا ڈاواں ڈول رہنا، کہ دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہنا. لیکن ایمان یہ ہے کہ میں کہہ دوں گی تو ہو جائے گا. اور دعا اچھی نیت کے ساتھ کرنا، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے نا ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے، ہماری جو ہے سوچوں سے بھی واقف ہے، کہ جب ہم اس کی حضوری میں جھکے ہیں تو ہم کس نیت کے ساتھ خدا کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا خدا کی حضوری میں دعا کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے ہماری نیت کا جو ہے وہ صاف ہونا بہت ضروری ہے، کہ یعنی خدا نیتوں کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہماری دعا ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسے فقی فریسی دعا کرتے تھے دکھاوے کے لیے بلند آواز کے ساتھ. ٹھیک ہے، بلند آواز کے ساتھ آپ تب دعا کریں جیسے جماعت میں جب ہم دعا کر رہے ہیں نا تو خادم نے کہا ہے تو پھر آپ کرو، جب خادم نے کہا آپ خاموش ہو جائیں خدا کی آواز سنیں تو تب بھی آپ وہی کریں جو خادم نے کہا ہے. اور جب آپ خادم کی کہی ہوئی بات کو جو ہے اپنے پاسٹر کی کہی ہوئی بات کو مانتے ہو نا تو خدا جو ہے نا وہ بھی آپ کی کہی ہوئی باتوں کو ماننا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ خدا نے اگر کسی خادم کو آپ پر کیا ہے نا، مقرر کیا ہے، جیسے ہمارے اوپر خدا نے پاسٹر ندیم کو مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے پاسٹر ہیں، ہمارے خادم ہیں، یعنی کہ خدا کے خادم ہیں اور ہمارے لیے خدا کی خدمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے اگر کچھ کہہ دیا ہے تو وہ ماننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور فقی فریسی ایسے کرتے تھے کہ وہ کوچوں میں گلیوں میں اونچے مقاموں پہ کھڑے ہو کر کیا کرتے تھے، اونچی اونچی دعا کرنا پسند کرتے تھے تاکہ لوگ ان کو کیا جانے کہ وہ بڑے روحانی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دعا، اچھا ایک بچہ تھا وہ دعا کرتا تھا مجھے امپریس کرنے کے لیے، میرا بھانجا پریئر روم میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو پتا ہے ماسوں کو نا بہت پسند ہے وہ بچے جو بڑی روح میں دعا کرتے ہیں، بڑے خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں. جھک گیا 2-3 سال کا تھا تو جھک گیا، شاید 4 سال کا ہوگا، جھک گیا. کہتا ساتھ ایک آنکھ کھولی ہوئی اس نے مجھے دیکھنے کے لیے کہ ماسو دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی. کہتا اے خدا تو میرے منہ میں ہے، اے خدا تو میرے پیٹ میں ہے، اور ساتھ ساتھ مجھے دیکھتا جا رہا ہے کہ ماسو مجھے دیکھ رہی ہے، امپریس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو نا میں نے پھر دعا اپنی جب ختم ہوئی تو میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا ہم نے کبھی بھی جو ہے دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے دعا نہیں کرنی ہے. ہم نے کیسے دعا کرنی ہے؟ ہم نے خدا کے لیے دعا کرنی ہے، خدا کی حضوری میں جھک کر دعا کرنی ہے، خدا سے دعا کرنی ہے، یسوع کے نام سے دعا کرنی ہے. اور جب یسوع کے نام سے جب اس نے کہا کہ میرے نام سے تم میرے باپ سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ خوش ہے تو لوگ خوش ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر وہ خوش نہیں ہے، اگر ہم اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں، پوشیدگی میں بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ بھیڑ میں بھی ہے تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں جانچ رہا ہے اور وہ ہمیں پرکھ رہا ہے نا. تو اس لیے اس طرح کی دعائیں جو ہے وہ خدا کو نہیں پسند ہے. وہ تو خیر بچہ تھا، وہ ابھی بھی میں اس کو یاد کرواتی ہوں کہ جب تو چھوٹا تھا تو ایسے دعا کرتا تھا، وہ بڑا ہنستا اپنی اس حرکت پہ. لیکن اب وہ یعنی کہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا، کیونکہ اب وہ میچور ہو گیا، اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے دعا کس طرح سے کرنی ہے. دعا آنسوؤں کے ساتھ کرنا، یعنی کہ جب ایک خادم ہے، میں اس کا پڑھ رہی تھی کہ جب آپ خدا کی حضوری میں آنسو بہاتے ہو نا تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو خدا کا رو رو کر شفاعت آپ سے کروا رہا ہوتا ہے، دوسرا وہ دعا ڈن ہوتی ہے، وہ دعا پوری ہوتی ہے جب آپ کسی بھی بات کے لیے کیا کرتے ہو؟ رو پڑتے ہو. اور خدا ہمارے آنسوؤں کو جو ہے وہ اپنے مشکیزہ میں رکھ لیتا ہے. خداوند ہمارے آنسوؤں کی کیا کرتا ہے؟ قدر کرتا ہے. اور وہ کیا کلام میں لکھا ہے کہ روتے ہوئے جاؤ گے اور خوشی سے واپس آؤ گے، کہ یعنی جو روتے ہوئے بوئے گا وہ خوشی سے کیا کرے گا؟ فصل کو کاٹتا ہے. یعنی آنسوؤں کے ساتھ اگر خدا کی حضوری میں جھک کے ہیں تو جب آپ مسلسل خدا کی حضوری میں جھک رہے ہو نا تو آپ جب دعا کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مینس کہ اگر آپ کے آنسو جاری ہو گئے ہیں وہاں پر خدا کا روح جو ہے
وہ آپ کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے آنسو جو ہیں وہ آپ کے اوپر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور کبھی بھی دعا میں آپ یہ نہ سوچا کریں کہ دیکھیں جو دعا کے لیے آپ نے ایک ٹائم نکالا ہے اس میں اگر آپ یہی کہتے جا رہے ہو خداوند فلانے جگہ بندے دی دل 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੇਵਰ ਜਾਰੀ ਕਰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੇਵਰ ਜਾਰੀ ਕਰ. تو آپ اس ٹائم میں اس عرصے میں اگر یہ کہہ دو گے نا کہ خداوند تو اپنی فیور کو ہمارے لیے جاری کر, تو وہ کیا ہی خوبصورت بات ہے. کیونکہ خدا ان ایسی دعائیں پسند کرتا ہے, ایسا پسند کرتا ہے کہ ہم اس سے امید رکھیں. ملاؤن کلام میں لکھا ہے ملاؤن ہے وہ شخص جو انسان کو اپنا زور بازو جانتا ہے. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ وہ اے چھٹ گیا نا میرے کو پیسے آنے بند ہو جانے, اے نوکری چھٹ گئی میرے کو پیسے آنا بند ہو جانے, اے فلانا ہو جائے گا تو میرے نال انج ہو جائے گا, فلانا شخص میں چھٹ جائے گا, فلانا رشتہ دار میں چھٹ جائے گا, میرے نال انج ہو جائے گا. نو, آپ یہ سوچیں کہ اگر خدا مجھے چھوڑ گیا تو میں کہیں کا بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے. یعنی خدا کا ہونا, خدا کی فیور ہونا سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں اب یا 20 کی دعا جو ہے وہ مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے. اس نے کہا ہے خدا تو میری حدود کو بڑھا اور مجھے واقعی برکت دے اور مجھے بدی سے دور رکھ تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو. کتنی خوبصورت بات کی اس نے خدا کی حضوری میں. اور لکھا ہے کہ خدا نے ویسا ہی کیا اور وہ اپنے بھائیوں میں سے جو تھا سب سے زیادہ معزز شخص تھا, یعنی خدا کے نزدیک تھا. خدا کو اس کی یہ دعا بہت پسند آئی. آج خدا ہمارے لفظوں پر بھی غور کرتا ہے کہ ہم کیا رہے ہیں, ہم کر کیا رہے ہیں. کرنا کچھ اور ہوتا ہے, دعا کچھ اور ہوتی ہے. اگر جو ہم دعا کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ خوبصورت بات ہے, اور وہ چیز ہمارے خدا کو بھی کیا آئے گی, پسند آئے گی. اس لیے خدا سے مانگیں, کیونکہ خدا کا ہمارے ساتھ ہونا, خدا سے مانگنا بہت ضروری ہے. مانگنا ایک یہ بھی ہے نا کہ لوگوں سے کہنا کہ ہمارے لیے یہ کر دو وہ کر دو, لیکن نہیں, خدا سے کہیں خداوند تو یہ کر. میں کسی شخص کی طرف نہیں دیکھتا, اور میری دعا یہی ہوتی ہے خداوند میں صرف تیری طرف دیکھوں گی. خداوند میں کسی انسان کی طرف نہیں دیکھتی. شروع سے جب میں بہت پست تھی تب بھی میں یہی خدا سے مانگتی تھی کہ خداوند میں صرف تیری طرف دیکھوں گی. اور میرے اندر ایک غرور تھا میرے خدا کے لیے, میرے اندر ایک فخر تھا اور ابھی بھی ہے کہ میں جو میرا خدا میرے لیے کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. جیسے ایک انسان کو اپنے ماں باپ پہ فخر ہوتا ہے نا کہ میرا باپ مجھے سنبھال لے گا, میری ماں میرے لیے یہ کرے گی. مجھے اپنے باپ پر فخر ہے, خدا پر فخر ہے کہ میں مانگوں گی تو میرا خدا مجھے کبھی شرمندہ نہیں ہونے. اور میں اپنی زندگی پہ غور بھی کرتی ہوں کہ آج تک زندگی میں کبھی بھی جو بھی دعائیں میں نے کی ہیں نا وہ سب پوری ہوئی ہیں. اب میں سوچ رہی ہوتی ہوں تو میرا خدا جو ہے نا اس کو ڈن کر دیتا ہے, کیونکہ اس سوچ میں کسی کے لیے برائی نہیں ہوتی ہے. اس سوچ میں مجھے یہ نہیں ہوتا خداوند فلانے نو ڈیک کے تے مینوں آپ کرتے. نو, میں خدا سے کہتی ہوں خداوند کہ اگر کسی کو آپ پست دیکھ رہے ہو آپ اس کے لیے دعا کرو. میں خدا کو کہتی ہوں خداوند تو اس کو خداوند سرفراز کر, کیونکہ خداوند تو کر سکتا ہے, تو چاہے گا تو ایسے ہو سکتا ہے. اور دیکھو اگر وہ جو تھا اندھا بلتمائی وہ خدا کی حضوری میں جھکا, اور ایک اور شخص تھا جو شفا پانا چاہتا تھا, تو یسوع نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ میں شفا پانا چاہتا ہوں اگر تو چاہے. اور خدا تو چاہتا ہے کہ ہم شفا پائیں, روح میں بھی شفا پائیں اور ہم جسم میں بھی کیا کریں, ہم شفا پائیں. اور اس کے لیے چلے ٹھیک ہے, ہماری تو ایک عمر ہو گئی ہے نا کہ ہم خدا سے مانگتے ہیں ہمیں ملتا ہے. میں آپ سے کہوں گی آپ آزما کر دیکھیں اپنے خدا کو کہ وہ کیسا مہربان ہے. اس کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ آزما کر دیکھو, آزما کر دیکھو, ٹھیک ہے نا. اور اس کے حضوری میں جب آپ دعا کرتے ہو تو آپ کبھی بھی نہ سوچو کہ ادھر میں نے دعا کی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, اب ہمیں 16 سال مجھے اور پاسٹر ندیم کو
16 साल स्टेप बाय स्टेप हमें ऊपर जाते लगा, ठीक है ना, एक अरसा लगा ना, लेकिन उसमें हमने किसी भी टाइम में हम दोनों मियाँ बीवी ने ये नहीं सोचा कि हमने कल दुआ की थी आज पूरी क्यों नहीं हुई, क्योंकि कलाम में लिखा है कि बार बार मांगो, ठीक है ना। और मैं तब तक मांगती रहती हूँ जब तक वो चीज़ सामने ना आ जाए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है खुदा ऐसे करके वो चीज़ मुझे मुहैया कर देता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मुझे उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है कि खुदा के घर में मेरे लिए वो चीज़ है, लेकिन अभी खुदा जो है वो मेरे सब्र को भी देख रहा है। सब्र के साथ खुदावंद ही की आस रख, कलाम में क्या लिखा है, सब्र के साथ खुदावंद ही की आस रख, है ना। तो जब हम सब्र करेंगे तो उसमें और ही मज़ा है कि सब्र के साथ जब हम एक एक चीज़ को जो है वो लेते जाएंगे, एक एक बरकत को लेते जाएंगे, है ना। तो बार बार दुआ करना, और बार बार दुआ करने के ताल्लुक से हमने वो सुना हुआ है ना कि सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है ना। कितने लोगों को पता है इस वर्ष का, बोलो। लूका 18 बाब और उसकी पहली आयत जो है ना वो निकालना और तिलावत करनी है। प्रेज हालेलुया। लूका 18 बाब और उसकी पहली आयत। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना, हर वक्त दुआ करते रहना, आगे, और हिम्मत ना हारना चाहिए। हिम्मत ना हारना चाहिए। यानी जब आप दुआ करते हो तो आप ये ना सोचो, अच्छा बाज़ औक़ात ऐसे हो रहा होता है कि वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही होती है, हमारे पास आ रही होती है, यहाँ से चलते 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 जब इधर को आके पहुँचती है ना, तो बहुत सारे लोगों का, आप में से बहुत सारे लोगों ने तो ये तजर्बा भी किया होगा कि आप दुआ करते जा रहे हो एक मकसद के लिए, करते जा रहे हो करते जा रहे हो, अब एंड में वो यहाँ पहुँच गई है, उसको नहीं पता ये पहुँच गई हुई है चीज़, खुदा ने दे दी हुई है, तो वो कहेगा अच्छा चलो फिर खुदा ने नहीं देती कोई गल नहीं, और दुआ करना शुरू कर देता है वो, ठीक है ना। लेकिन वो यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, ये हमारे ईमान की वजह से वो वापस चली जाती है। लेकिन जब मांगते रहेंगे, आगे पढ़ना जरा। उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता ना आदमियों की कुछ परवाह गौर करता से हूँ, सुनना आप सबने, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। करते। यानी अगर वो बेइंसाफ काजी, आगे पढ़ना ये लास्ट वर्स। खुदावंद ने कहा सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, पस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, जो रात दिन, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा। आमीन आमीन। और देखें यहाँ पर क्या चीज़ लिखी है कि मीन्स के बार बार दुआ करना, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। यानी अगर वो इस तरह से कर सकता है, इंसाफ कर सकता है, जब हम खुदा की हुजूरी में बार बार झुकेंगे ना, तो वो भी क्या करेगा, हमारा इंसाफ भी करेगा, हमारी दुआ का जवाब भी देगा, और फिर हर काम होता चला जाएगा। बार बार झुको खुदा की हुजूरी में, झुको आप खुदा की हुजूरी में, बार बार झुको। हर घंटे में झुकना पड़ता तो झुको। आप देखना रिजल्ट देखोगे आप इस चीज़ का, क्योंकि मैं इस चीज़ का रिजल्ट देखती हूँ। मैं जब झुक जाती हूँ ना तो खुदा बहुत से उतनी ही बार खुदा जो है वो काम करता है, ठीक है ना। तो झुकना पड़ेगा, यानी सिर्फ खुदा की हुजूरी में, इंसान के सामने ना झुकना, ठीक है ना। खुदा की हुजूरी में मांगने के लिए जो है, बरकत लेने के लिए जो है
وہ جھکنا پڑے گا، اپنی اولاد کے لیے شفاعت کرنے کے لیے جھکنا پڑے گا، اور اس کے لیے جو ہے ہمیں خدا سے جو ہے خدا کی حضوری میں خدا کو ٹائم بھی دینا پڑے گا، ریلیشن قائم کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اور ڈھونڈو تو پاؤ گے. آگے کیا ہے؟ ڈھونڈو تو پاؤ گے. تلاش کرنا، حاصل کرنے کی کوشش کرنا، طلب کرنا، چاہنا، ایمان کو فروغ دینا، خدا کے قریب جانا، خدا میں پناہ حاصل کرنا، خدا کی آواز سننا، امید پیدا کرنا، خدائی فیصلے کو جو ہے ایکسیپٹ کرنا، منصوبہ بندی کرنا اور بھروسہ کرنا اور عطایت کرنا، ٹھیک ہے نا. ڈھونڈنا، کسی چیز کو جو ہے جب وہ کھو جاتی ہے تب ہم ڈھونڈتے ہیں نا، یا کسی چیز کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے تب ہم ڈھونڈتے ہیں. کئی دفعہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں مل نہیں رہی ہوتی ہیں، کبھی ہم کسی سٹور پر جاتے ہیں، کبھی ہم کسی سٹور پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر جو ڈھونڈنے کی بات ہو رہی ہے نا، وہ خدا کو ڈھونڈنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک انسان خدا کو ڈھونڈتا ہے اور ایک خدا جو ہے وہ انسان کو ڈھونڈتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کی پرستش کرتے ہیں. وہ ایسے لوگ ڈھونڈتا ہے جو دل کے ساتھ اس کی حضوری میں کیا کرتے ہیں، وہ جھکتے ہیں. خدا ڈھونڈتا ہے. اور دل پسند چیز کو بھی ڈھونڈنے کے لیے انسان بڑا عرصہ لگا دیتا ہے. اچھا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جو ہے انسان بڑے عرصہ لگا دیتا ہے. نہیں، ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور ایجنسی کے لوگوں کو کبھی دیکھا ہے وہ مجرم کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ سالوں سال ایک ہی گیٹ اپ میں رہتے ہیں. کئی یہاں پہ پھل دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کئی غبارے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایجنسی کے لوگ ہیں. یعنی کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے جدوجہد کرنا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر کیا کرنا ہے؟ یہاں پر خدا کو ڈھونڈنا ہے. لوکا 15 باب اور اس کی 8 آیت کو پڑھنا ذرا. بس میں ختم کرنے لگی، ٹائم ہو گیا. یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہو اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے. آمین. اور دیکھو، اپنی کوئی چیز گم ہو جائے تو بار بار اس کو ڈھونڈ دینا. ہاں میں ادھر بھی کھڑی ہوئی تھی، یہاں پہ گر گئی ہوگی، یہاں پہ گر گئی ہوگی، وہاں پہ گر گئی ہوگی. اپنی چیزوں کو جب ڈھونڈنے کے لیے ہم بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، ہم اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اپنے خدا کو اپنے لیے جو ہے وہ ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. ڈھونڈو تو کیا ہوگا؟ پاؤ گے، ٹھیک ہے نا. اور ڈھونڈنا کیسے ہے؟ ڈھونڈنا اس میں سے ہے، ہم نے خدا کو، ٹھیک ہے نا. پاسٹر کے کلام سے بھی نہیں نا آپ کو سمجھ آ رہی تو آپ گھر جا کے کلام پڑھنا شروع کر دو. اس میں سے آپ کو وہ مل جائے گا. جو مجھے ڈھونڈے گا وہ مجھے پا لے گا. جو میرے پاس آئے گا میں اس کے پاس آؤں گا، ٹھیک ہے نا. یعنی خدا کے پاس جانا بہت ضروری ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اس لیے جو ہے اس کو ڈھونڈو. کلام میں بھی لکھا ڈھونڈو تو پاؤ گے. یعنی خدا کو تم کیا کر لو گے؟ پا لو گے. آپ بہت بار ایسا فیل کرتے ہو گے کہ میں دعا کرتا جا رہا ہوں، لیکن خدا فیل نہیں ہو رہا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا پہلی آواز میں ہی آپ کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب تو مجھے پکارے گا تو میں تجھے جواب دوں گا. تو آمین نہ کہہ چکے گا تو میں تیری سن لوں گا. یعنی خدا سن لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. زبور 63 کو ہم پڑھیں گے 63 اور اس کی پہلی ورس کو. اب زبور 63 جو ہے نا 63 جو ہے بہت پیارا. اس میں وہ اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا. خشک اور پیاسی دل زمین سے طالب ہونا یعنی کہ اس کو ڈھونڈنا. طالب ہونے کا مطلب بھی کیا ہے؟ ڈھونڈنا خدا کو، ٹھیک ہے. آگے خشک اور پیاسی زمین. خشک اور پیاسی زمین. آگے زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ یعنی کہ میری جان، پڑھو ذرا آگے.
तेरी प्यासी मेरी जान तेरी प्यासी और और मेरा मेरा जिस्म जिस तेरा तेरा मुश्ताक है। मुश्ताक है। कितनी खूबसूरत बात है कि यानी यहाँ पर वो खुदा को ढूंढ रहा है। ये है खुदा को ढूंढना, कि यानी हर चीज़ को जो है वो भूल जाओ, ख़त्म करो, लेकिन खुदा को ढूंढो। खुदा ढूंढने से क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है ना। आप कोई और आपकी चीज़ गुम हो जाएगी ना, तो वो कभी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन खुदा आपको हर जगह पे मिल जाएगा, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा क्या होता है, रहता है। जो हमें माँ के बेतरतीब मादे में पेट में बेतरतीब मादे को तरतीब देता है, तो वो खुदावंद अगर ऐसा कर सकता है, तो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में बहुत कुछ करता है वो। और कलाम में ये भी लिखा है कि वो माँ के बातन ही से हमारा शफीक है। मत्ती 6:33 आयत को पढ़ेंगे। जल्दी ज़रा। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। यानी इसके लिए अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाह रहे हो, कोई बरकत हासिल करना चाह रहे हो, तो आप खुदा से दूर हो, तो आप पहले उसकी बादशाही को जो है वो अपने अंदर लेकर आओ। ठीक है ना। वो कहते हैं खुदा के दुआ रबानी में हम क्या पढ़ते हैं, क्या है, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी बादशाही आए, है ना। उसमें है ना, तेरी बादशाही आए, यानी उसकी बादशाही अगर हमारे अंदर है, हमारे बीच में है, तो फिर तो तसल्ली भी है, इत्मीनान भी है, हर एक चीज़ भी है, और दुनिया के हर एक सुकून भी है। और खुदा क्या करता है, इसी तरह से खुदा भी अपनी खोई हुई भेड़ों को क्या करता है, ढूंढता है। खुदावंद अपने खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए वो वीरानों में भी चला जाता। यीशु वीरानों में भी चला जाता था, गरासीनियों के इलाका में चला गया था। वो शख्स को जिसमें लश्कर था, उसको बचाने के लिए चला गया। सामरी औरत को उस सामरी इलाका में चला गया, सामरिया के इलाका में सामरी औरत को बचाने के लिए। ठीक है। और वो जिस औरत पे पत्थर बरसाए जा रहे थे, वहाँ पर यीशु ने क्या कहा था, कि यानी कि वहाँ पर भी यीशु अपने उस बेटी को क्या करने चला गया, बचाने चला गया। मुसरफ बेटे को वापस मोड़ लाया खुदा जो है, ढूंढ कर। ठीक है ना। तो जो जिंदगियां खुदा को ढूंढती हैं उसको पा लेती हैं। ठीक है। और आगे है दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ठीक है। और मकाशफा 3 बाब और उसकी 20 आयत को पढ़ेंगे। दरवाज़ा कौन है, ये हम सब जानते हैं। दरवाज़ा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, रास्ता भी वही है बाप तक हमें पहुंचाने के लिए। ठीक है ना। तो पढ़ें। देख, मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा, तो मैं उसके पास अंदर जाकर। अब ये जो है ना, अब ये भी दो तरह की बात है, कि यानी एक दरवाज़ा वो है जो खुदा हमारे लिए खटखटा रहा होता है कि हम उसके लिए खोलें। आगे पढ़ना ज़रा। मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। हाँ, और खुदा दरवाज़ा खटखटा रहा होता है, जब हम खोलते हैं तो क्या होता है कि वो हमें बरकतों से भर देता है ना। खुदा खटखटा रहा होता है जब, लेकिन जब खुदा खटखटा रहा होता है, ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि खुदा बार बार आपको कह रहा है, खुदा बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है, तो इसमें खुदा की कोई मसलहत है, खुदा का कोई इरादा है हमें बरकत देने के लिए, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जब हम उसके दरवाज़ों को खटखटाते हैं, तो वो एक दरवाज़ा नहीं खोलता, वो फिर सारे दरवाज़ों को हमारे लिए क्या कर देता है, खोल देता है। लुका 13 और 25 आयत को हम पढ़ेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े दरवाज़ा खटखटा कर ये कहना शुरू करो कि आए खुदावन हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता कि कहाँ के हो। अब ये ना, ये जो सिचुएशन है ना, जो 5 कुंवारियाँ जो थी जिनके तेल था और एक के 5 कुंवारियों के तेल नहीं था, ये सिचुएशन वो भी है कि जब दरवाज़ा बंद हो जाएगा तब हम खटखटाएंगे भी, तो फिर क्या होगा, नहीं खुलेगा, क्योंकि वो उसने हमें बड़ा टाइम दे दिया हुआ है कि हम उसकी बादशाही के लिए तैयार किए जाएं, है ना, हो जाएं तैयार, हम दुल्हा के साथ शादी में क्या हो जाएं, शामिल हो जाएं। ठीक है ना। तैयार होने के लिए उसने बड़ा टाइम हमें दे दिया हुआ है। अब हमें क्या है,
اس کا جب جو دروازہ ہے جو ہمارے لیے کھلا ہے اس میں اب ہم نے انٹر ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. تو دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کیا کیا جائے گا؟ کھولا جائے گا. اور دروازہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہلکا سا کوئی کھولے ہوئے نوک کرے، ہلکا سا کوئی نوک کرے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، تو وہ بیچارہ نوک کر کر کے چلا جاتا ہے نا. تو وہ پھر بعد میں کہتا ہے میں کھٹکھٹاندا رہا، کھڑکاندا رہا، میں بیل کردا رہا، تو دروازہ نہیں کسی نے بھی کھولیا، ہے نا. تو یہ سچویشن ہے کہ جب آپ بائی فورس، یعنی کہ آپ پوری طاقت کے ساتھ آپ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو نا، یہ دروازہ کھٹکھٹائی جا رہے ہو تو وہ آپ کے لیے ضرور کھلے گا، ٹھیک ہے نا. تو ہولی ہولی کھڑکائی جاؤ گے، 2 منٹ لیے آئے ہو، خداوند دروازہ کھول دیں، واپس چلے، خداوند دروازہ واپس پھر چلے گئے، ہے نا. تو یہ کوئی سچویشن نہیں ہے نا. کیونکہ دیکھو اگر آپ جو ہے کلام سے ہٹ کر بھی دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹاتے ہو نا، تو وہ جو ہے نا ہمارے لیے کوئی نہیں کھولتا. جدو اسی بہتا زور دی، اور میری عادت ہے میں زور سے میں نے دعا بھی کرنی، میں دروازہ خدا کے ذریعے میں کھٹکھٹائی جاتی ہوں، خداوند کھول دے، خداوند کھول دے. جب تک خدا نے کھول نہیں نہ دیا میں نے مانگتے جانا. میں بڑی ڈھیٹ بن جاتی ہوں دعا کرتے ہوئے بھی. آپ لوگوں کو ہنسی آئے گی لیکن میں اس بات کے لیے بھی ڈھیٹ بن جاتی ہوں کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹاتے جانا کہ جب تک کھلنا نہ جائے میں نے تب تک کھٹکھٹاتے رہنا. اور وہ کھل گئے ہوئے ہیں سارے دروازے خدا کے فضل سے. اور خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ خداوند نے سارے دروازے ہمارے لیے کھول دیے ہوئے ہیں. نیروگیٹ منسٹری کے لیے، پاسٹر ندیم برکت کے لیے خدا نے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں. ان کی کلیسیا کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے، ان کے خادمین کے لیے خداوند نے کیا کیے ہوئے ہیں؟ سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ان میں انٹر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے نا. تو بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ آپ خدا کے حضوری میں کھٹکھٹاؤ اور خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے، ٹھیک ہے نا. وہ تو کھٹاتا رہتا ہے، وہ تو کہتا رہتا ہے بیٹی لوٹ آ، آئے بیٹے لوٹ آ. لیکن آج ضرورت ہے ہمیں بھی کھٹکھٹانے کی کہ وہ خداوند لشکروں کا خدا ہمارے لیے دروازہ کھولیں، ٹھیک ہے نا. اور ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ جشن میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. تو آج کا جو کلام تھا وہ مانگنا تھا، ڈھونڈنا تھا اور کھٹکھٹانا تھا. ان تینوں چیزوں کو جو ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم ان تینوں باتوں کو جو ہے عمل میں لانا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ایسا کریں، ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر خدا کا آسمان جو اس کا اچھا خزانہ ہے وہ ہمارے لیے می کی طرح کیا کرتا ہے؟ برساتا ہے. پھر تو اس کے کلام میں لکھا ہے کہ تو جس چیز میں چیز کو ہاتھ لگائے گا میں اس میں کیا کروں گا؟ تجھے برکت دوں گا. تو قوموں کو قرض دے گا لیکن خود قرض نہیں لے گا. یعنی خدا پھر اپنے وعدوں کو کیا کرتا ہے؟ ہماری زندگیوں میں پورا کرنا شروع کر دیتا ہے. دعا کریں، مانگیں خدا کی حضوری میں، ڈھونڈیں اور کھٹکھٹائیں. اور خداوند جو ہے وہ نزدیک ہے اور وہ آپ کو آ کر گلے لگاتا ہے. اور میں اس کی قربت کو، میں اس کی حضوری کو جو ہے وہ فیل کرتی ہوں. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس.